मैं सऊदीया में एक होटल में वेटर का काम करता था। एक दिन काम करते हुए मुझसे कुछ नुकसान हो गया। होटल के मालिक ने मुझे ये कहकर जेल भिजवा दिया कि मैंने ये नुकसान जानबूझकर किया है। मेरी बीवी मुझसे बड़ी मोहब्बत करती थी। जब उसे पता चला कि मुझे 16 साल के लिए जेल हो गई है तो वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी। फिर अम्मा ने मुझे फ़ोन पर बताया कि वो मर गई है। मैं बड़ा दुखी हुआ और उसी गम में 16 साल जेल में गुजार दिए। सज़ा पूरी करने के बाद घर आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि घर में सब बदल गया था। छोटे भाई ने भी शादी कर ली थी लेकिन उसकी बीवी हर वक्त पर्दे में रहती। कोई पूछता तो कहती कि मेरे चेहरे पर एलर्जी है। एक दिन रात का वक्त था, मैं भाई के कमरे से चार्जर लेने गया तो भाई घर पर नहीं था और उसी वक्त भाभी नहा कर निकली थी और जब मेरी नज़र उसकी शक्ल पर पड़ी तो मेरे जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा नाम मुबश्शिर अली है। हम 3 भाई और 2 बहनें हैं। मेरी उम्र 32 साल है। एक भाई मुझसे बड़ा है और दूसरा भाई और बहन मुझसे छोटे। मेरे वालिद कुछ अर्सा पहले वफात पा गए थे। मेरी वालदा ने हम बहन भाइयों को संभाला। मेरे बड़े भाई ने अपनी तालीम छोड़ दी और रोजी रोटी के लिए नौकरी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। मुझे आज भी याद है कि जब वो शाम को घर आता तो उसका चेहरा उतरा हुआ होता। माँ पूछती तो कहता कुछ दिनों में नौकरी मिल जाएगी, और फिर ये कुछ और दिन के चक्कर में एक दिन घर का राशन खत्म हो गया। जिन घरों के बड़े कमाने वाले ना रहे, उस घर के बाकी अफराद भूखा महसूस कर रहे होते हैं। सोचा था कि मुझे भी भाई के साथ कहीं काम कर लेना चाहिए, लेकिन मुझे भी नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दोस्त ने मेरी मदद की और मैं सऊदी आ गया। यहाँ मेरी नौकरी एक होटल में वेटर की लगी और मैं अच्छा कमाने लगा। छुट्टी पर घर आया तो सब बहुत खुश हुए। मामू ने दावत भी की थी। ऐसे एक हफ्ता गुजर गया। एक दिन माँ कहने लगी कि कल तुम्हारे मामू का फ़ोन आया था, वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। जिस दिन से मामू के घर दावत खा कर आया था, मुझे एहसास हुआ मुझे उनकी बेटी अनाया से मोहब्बत हो गई है। मैं बहुत जल्दी वहाँ से जाने वाला था, लेकिन मैं अनाया की लड़ने की आदत से बहुत ख़ाइफ था। वो हर वक्त शिकायत लगाती रहती। असल में उससे मेरे बालों से बड़ा मसला था। मेरे बाल थोड़े बड़े तो उसे लगता था कि मैं देखने में लड़की लगता हूँ। मैं उसे कहता था मुझे बड़े बाल रखना अच्छा लगता है और बहुत सी हसीनाएं मुझ पर फिदा हैं, लेकिन तुम हो के मेरे बालों के पीछे पड़ गई हो। तो वो चुप हो जाती। माँ ने बताया कि मामू चाहते हैं कि मैं यहाँ मज़ीद वक्त ना ज़ाया करूँ और जल्दी वापस जाके अपना काम देखूँ। मैंने माँ से कहा देखे, अनाया ने तो मेरी कोई शिकायत नहीं लगाई, आप अचानक मुझे वापस जाने का कह रही हैं। माँ मुस्कुरा दी और कहने लगी अरे नहीं नहीं, वो बेचारी तुम्हारी शिकायत क्यों लगाएगी। वो तो मुझे कह रही थी तुम्हारे लिए अब एक अच्छी सी लड़की ढूंढो जो तुम्हें काबू में रखे। वैसे इतने दिन हो गए तुम्हें पाकिस्तान आए हुए, बताओ कोई लड़की पसंद आई। मैंने सवालिया नज़रों से माँ की तरफ देखा। ना चाहते हुए भी माँ की बात पर मेरे सामने अनाया का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। अचानक माँ की आवाज़ आई जो कह रही थी क्या हुआ, कहाँ खो गए। मैंने कहा नहीं, बस यही सोच रहा था कि मुझे अब तक कोई लड़की पसंद क्यों नहीं है। माँ मुस्कुराने लगी और मैं डर गया कि कहीं वो जानती तो नहीं कि मैं उनकी भतीजी को ही पसंद करने लगा हूँ। माँ ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, वैसे मेरी नज़र में 2-3 बहुत अच्छी लड़कियाँ हैं। अगर तुम कहो तो मैं किसी एक से तुम्हारी बात चला सकती हूँ। मैंने कहा मुझे भी शादी नहीं करनी, अभी बहुत सारे काम है, घर बनाना है, भाई की शादी करनी है, फिर बहनों की शादी होगी, उसके बाद मैं सोचूंगा। शादी हो जाएगी तो क्या तेरी बीवी मना कर देगी तुझे ये सब जिम्मेदारियों से। बेटा कोई शोहर अच्छा हो, अपने घर वालों का ख्याल रखने वाला हो, अपनी जिम्मेदारी को निभाना जानता हो तो बीवी पागल नहीं होती कि उसके घर वालों का कुछ ना समझे। एक बीवी के लिए उसके शोहर के रिश्तेदार उतने ही प्यारे होते हैं जितने उसके शोहर को अपने रिश्तों की कदर होती है। वैसे क्यों नहीं करनी शादी। चलो तुम्हारे भाई की तो समझ आती है, उसने तो रूबी की वजह से शादी नहीं की, लेकिन तुम शादी क्यों नहीं कर रहे। रूबी मेरे बड़े मामू की बेटी थी। नाम तो उसका रुमैसा था पर सब उसे रूबी बुलाते थे। मेरे भाई उसे मोहब्बत करता, लेकिन रूबी आसाइशों की आधी मॉडर्न लड़की थी। उसने कहा था कि उसका एक 5 मरले का घर है जहाँ 10 लोग रहते हैं, उसका गुजारा नहीं होता। उसे एक अच्छी जिंदगी की तलाश थी। उसने पुलिस ऑफिसर से शादी कर ली और मेरा भाई अपनी मोहब्बत का मातम पिछले 4 सालों से मना रहा था। माँ ने बहुत बार उसे शादी का कहा, लेकिन भाई ने कहा इस बात पर कोई उनसे बात ना करे, मैं कैद नहीं होना चाहता। फिर माँ मेरी शादी के पीछे पड़ गई। वो कहती हैं कि अब मैं तुम्हारी शादी करवा के रहूंगी। मेरी छुट्टी खत्म होने वाली थी। मामू बार बार कह रहे थे कि छुट्टी मत लेना, वापिस आ जाओ और कमाओ, अभी तुम्हारे सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन इस बार मैं अनाया की वजह से जा नहीं रहा था। जब से उसे मिलकर आया था लगता था कि वो ना मिले तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। उसकी आंखें मुझे सोने नहीं देती थी, उसकी हंसी की गूंज मुझे सुनाई देती थी।
آنکھیں کھولتا تو میرے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن ماں اور ماموں کوئی دن سے ایک دوسرے سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ ان کے بیچ غلط فہمی دور ہو جائے۔ میں نے ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ کہنے لگی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر میں جلدی سے تمہارے ماموں سے تمہاری شادی کی بات کرتی ہوں۔ میں نے کہا، پہلے بڑے ماموں سے اختلافات تو ختم کر لے، کہیں وہ کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دے، کیونکہ رمیسا اور عنایت کے والد دونوں بھائی تھے، اور رمیسا کے والد یعنی بڑے بڑے ماموں ویسے تو ٹھیک تھے، مگر اندر سے ہمارے حق میں بہتر نہیں تھے۔ خیر، میں بہت خوش تھا۔ شکر ہے کہ ماں کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے کہا، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ ماں جیسی عنایت اور اس کے گھر والے ہاں کریں گے، ہم فوراً شادی کی تاریخ رکھ دیں گے۔ ماں کے چہرے پر مجھے فکر مندی نظر آئی۔ مجھے ایک لمحے کو لگا جیسے وہ پریشان ہے۔ کہنے لگی کہ ہاں، دعا کرو مان جائے۔ انہیں عنایت کا بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ بھی انکار نہ کر دے۔ میں نے کہا، وہ بھلا کیوں انکار کریں گی؟ میں اسے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس دن میں نے ماں کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ دیکھا جو بولتے ہوئے ان کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ ماں نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہو، لیکن مت بولنا، میں نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ رشتوں کی پہچان بھلا دیتا ہے۔ اپنے بھائی کا حال دیکھو، کیا دیا اس منحوس محبت نے۔ کمانے میں خود کو اتنا مصروف کر لیا کہ اسے اپنی ذات بھی بھولتی جا رہی ہے۔ وہ آج تک سمجھ نہیں سکا کہ جس کی محبت میں سب کچھ بولے بیٹھا ہے، وہ سکون سے اپنے گھر میں ہے، اب وہ کسی کی بیوی ہے۔ مجھے دکھ ہے کہ میری بھتیجی اور بھائی نے میرا سوچا نہیں تھا، نہ میرے بیٹے کے خوابوں کی پرواہ کی تھی۔ میں جو بھائیوں کے گھر تھوڑا بہت آتا جاتا ہوں، اس سے بھی نہ رہ جاؤں۔ میں نے ساری رات جاگتے ہوئے گزاری۔ میں جانتا تھا رمیسا اور عنایت میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ عنایت رمیسا جیسی نہیں ہے، اسے رشتوں کی قدر ہے، وہ پیسے کے لیے کبھی بھی مجھے نہیں چھوڑے گی، اور اب تو ہمارے حالات بھی بہتر تھے۔ میں نے عنایت کو کال کی اور کہا کہ میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ آج ہم کچھ ٹائم ساتھ میں گزارے، اگر تمہیں برا نہ لگے تو۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں ڈر بھی رہا تھا کہیں وہ منع نہ کر دے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، آپ آئے، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دل کی دعا سن لی ہے۔ میں خوشی سے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اس سے ملنے کے لیے میں اتنا بے چین تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا پہن کے جاؤں۔ میری بہنیں مجھے تنگ کر رہی تھی، اور میں اس دن صرف مسکراتا رہا۔ وقت ایسا گزرا کہ میں نے کہا کہ شکر ہے کہ تم نے باہر ملنے سے انکار نہیں کیا، ورنہ میں تو سمجھا تھا کہ تم نہیں آؤ گی۔ عنایت بولی کہ اب آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، شرمندہ نہیں کر رہا، بس تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ حالانکہ میں اب اس کی ناراضگی سے ڈرتا تھا۔ اس دن میں نے صرف اس کی وجہ سے ہی گول گپے کھائے، کیونکہ میرا گلا بہت خراب تھا، لیکن میں جانتا تھا اسے گول گپے بہت پسند ہے۔ وہ دن میری زندگی کا خوبصورت دن تھا۔ میں نے خواہش کی تھی کاش وقت رک جائے، لیکن وقت کبھی کہاں رک سکا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں عنایت۔ میری بات پر وہ ایک دم سے حیران رہ گئی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ میں ایسا کچھ کہہ دوں گا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بولی، آپ شاید اپنی ہوش میں نہیں ہیں، آپ ایسے سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کا پہلے والا نارمل انداز اب بہت مختلف ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ میں اپنے ہوش و حواس میں ہوں۔ اس کے سامنے کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی، لیکن میں اب ہوش میں کہا تھا۔ میری ذات کہیں کھائی میں جا گری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کمزور سے لہجے میں کہا، لیکن کیوں؟ لیکن ہر کیوں کا جواب کب ملتا ہے؟ وہ میرے ہر سوال کا جواب دیے بغیر چلی گئی۔ میں گھر واپس آ گیا، خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ایک دن ماں نے کہا کہ کیا بات ہے، کن سوچوں میں گم ہو؟ تمہاری چھٹی بھی ختم ہونے والی ہے، اسے تو پریشان نہ ہو، ایسے تو پریشان نہ ہو۔ میں نے ماں کی گود میں سر رکھا اور کہا کہ ماں، تیرے خدشے بالکل ٹھیک تھے۔ جن رشتوں کو ہم دل سے محبت دیتے اور پھر ذرا سے بھی خدشہ ہو کہ ہماری وجہ سے ہمارے درمیان محبتیں باقی نہیں رہیں گی، تو ایسے راستے سے پلٹ آنا چاہیے۔ میں رو رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا، لیکن مرد بھی تو انسان ہوتا ہے، کیا میری یہی غلطی تھی کہ میں اسے محبت کرتا تھا؟ خود سے زیادہ عنایت کو چاہتا تھا۔ کیا وہ بھی رمیسا کی طرح سوچنے لگی تھی؟ میری ماں میرا دکھ سمجھ گئی تھی، اور اس کے بعد کیسے سب کچھ ہوا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں 2 دن کے لیے اسلام آباد آیا تھا ایک دوست سے ملنے۔ سو جانے سے پہلے 1 مہینہ بعد میری واپسی تھی۔ سو جانے سے پہلے دوستوں سے مل کر واپس آ گیا تو پتہ چلا کہ اگلے ہفتے عنایت سے میری شادی ہے۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا، یہ کیسے ہوا؟ لیکن میں خود کو قابو میں رکھتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ میں نے عنایت سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، نہ اسے کال کی، نہ شادی سے پہلے ملنے گیا۔ بس یہ سمجھ لے کہ میں ڈرتا تھا کہ کہیں وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر یہ نہ کہہ دے کہ ایسے بزدل ہو ایک لڑکی کو ریجیکٹ کرنا برداشت نہیں کر سکے۔ شادی کی تیاریوں میں 1 ہفتے کا پتہ نہیں چلا، اور مہندی کا دن بھی آ گیا۔ اسی رات عنایت کا فون آیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا، پتہ نہیں اب وہ کیا کہنے والی ہے۔ دوسری طرف سے اس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو،
میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے چپ کروانے کے لیے وہ مجھ سے کوئی بڑی قیمت مانگے اور میں اسے پیٹ سے کھو دوں۔ میں نے اسے رونے دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا کہ یہ سب تم اچھا نہیں کر رہے۔ میں نے کہا کہ تم نے بھی تو وہ وجہ نہیں بتائی کہ تم نے کیوں انکار کیا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اسی وقت اس کے گھر پہنچوں، لیکن میں پاگل نہیں تھا۔ اس سرپھی لڑکی کے گھر پہنچتا تو وہ یہ شادی روکنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ویسے بھی وہ کل میری ہونے والی تھی۔ کیسے کسی ایسے جذباتی فیصلے کی وجہ سے اسے کھو دیتا؟ میں نے اس وقت یہی سوچا کہ مجھے اس سے محبت ہے اور اسے پانا میرا حق۔ محبت اور جنگ میں سب جائز۔ میں نے کہا کہ جو کہنا ہے فون پر کہہ دو، میں اس وقت تمہارے پاس نہیں آ سکتا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ میں تم سے زبردستی شادی کر رہا ہوں تو تم غلط سوچ رہی ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہاری وجہ سے ہی میں زندہ ہوں۔ ہاں، اگر تم مجھے ناپسند کرتی ہو تو میں تم سے نکاح کے بعد واپس چلا جاؤں گا، شکل بھی نہیں دکھاؤں گا، لیکن پہلے وعدہ کرو کہ تم میری ہی رہو گی۔ انایا نے کہا کہ تم صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ تم مجھے اپنی پراپرٹی سمجھتے ہو جسے تم صرف اپنے نام کروانے کی ضد ہے۔ میں نے زمین پر نظر جماتے ہوئے کہا کہ میں تو بہت ہی عاجز انسان ہوں، غرور سے میرا کیا واسطہ، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں جس سے محبت کرتا ہوں اسے ہی اپنی چاہت بنا لوں۔ میری بات پر نایا بولی اور کاش وہ کچھ نہ کہتی، کاش وہ خاموش رہتی۔ اس نے اس دن میری ذات کو عجیب دوراہے پلہ کھڑا کیا۔ کہنے لگی کہ محبت اب کہاں رہتی رہے گی، محبت لازوال بھی ہوتی ہے۔ تم یاد رکھنا کہ تم میرے جسم کے مالک تو ہو سکتے ہو لیکن میری روح تم سے محبت کبھی نہیں کر سکے گی، کیونکہ مجھے محبت پر بھروسہ ہی نہیں۔ میں نہیں مانتی اس منحوس محبت کو۔ اس دن مجھے انایا کے دکھ میں اپنے بھائی کا دکھ دکھائی دیا۔ اسے بھی تو محبت منحوس لگتی تھی۔ میں ساری رات سو نہیں سکا۔ بھائی کے پاس چلا گیا۔ وہ سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ میں جو اسے منع کیا کرتا آج اس کے ساتھ بیٹھ کر سگریٹ پی رہا تھا۔ سمجھ نہیں آتی کہ فیصلہ کر کے اچھا کروں یا برا۔ پھر میری شادی انایا سے ہو گئی۔ وہ دلہن بنی میرے سامنے تھی اور میں اس وقت بے چینی کا شکار تھا کہ میں واقعی میں اتنا خوش قسمت ہوں کہ لڑکی میری ہو چکی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مہندی پر نظر ٹکائے بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اسے کہا کہ ناراضگی ختم کر لو۔ میں مانتا ہوں کہ میں خود غرض ہو گیا تھا، لیکن یہ بھی یقین رکھو کہ تمہیں یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں میرے ہاتھوں سے چھڑا لیا اور کہا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تمنا ہے کہ میں اس کے لیے کچھ کروں۔ میں نے اسے بہت منایا مگر اس نے اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کیا۔ میرے جانے کے دن قریب آ رہے تھے۔ انایا بھی ابھی تک مجھ سے خفا تھی اور میں اسے کچھ وقت دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ سوچے سمجھے پھر فیصلہ کرے۔ وہ غلط ہے، ایسی اس رشتے سے بھاگ رہی ہے۔ میں ہی گھر کا اکیلا کمانے والا تھا۔ میں نے دن رات ایک کر دیا، اپنی بیوی کو بھی بھول گیا، اتنا پیسہ بھیجا کہ گھر بن گیا۔ میری سبھی بہنوں کی شادیاں ہو گئی تھی، لیکن میں نے اب محسوس کیا کہ انایا اور میری ماں کو کسی بات کی فکر بھی نہیں تھی۔ ماں مجھے گھر آنے کا بھی نہیں کہتی۔ میں اسی پریشانی میں تھا کہ ایک دن مجھے ہوٹل میں کام کرتے ہوئے بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ نقصان پورا نہ کرنے پر ہوٹل کے مالک نے مجھے جیل بھجوا دیا۔ یہاں پر مجھے 16 سال کی قید ہو گئی۔ میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا، قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرے گھر والوں کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ یہاں مجھے 16 سال کی قید ہو گئی ہے۔ ماں تو بہت روئی تھی، پر انایا نے مجھ سے بات تک نہیں کی۔ پھر اسی طرح کافی دن گزر گئے۔ ایک دن خبر آئی کہ تیری بیوی فوت ہو گئی ہے۔ یہ خبر ایسی تھی کہ میں نہ زندوں میں رہا اور نہ ہی مردوں میں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ خودکشی کر لوں، مگر وہ بھی حرام موت تھی۔ میں نے صبر کیا اور 16 سال جیل میں گزار دیے۔ جس دن رہا ہوا تو سیدھا گھر آ گیا، مگر یہاں تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ بھائی نے بھی شادی کر لی تھی، لیکن اس کی بیوی ہر وقت چہرے پر نقاب رکھے ہوئے، کوئی پوچھتا تو کہتی کہ میرے منہ پر الرجی ہے، اسے چہرہ نہیں دکھاتی۔ ایک دن رات کا وقت تھا، میں بھائی کے کمرے سے چارجر لینے کے لیے گیا تو بھائی گھر پر نہیں تھا، اور اسی وقت بھابھی نہا کر نکلی اور میری نظر اس کی شکل پر پڑی تو میرے تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تو میری مرحومہ بیوی انایا تھی، جو مجھے دیکھتے ہی اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے پیروں نے اپنی جگہ سے ہلنے سے انکار کر دیا۔ میں دیوار کا سہارا لیا اور خود کو گرنے سے بچایا۔ وہ بھی زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ میں نے آج پہلی دفعہ اسے نفرت سے دیکھا، جس کے لیے آج تک محبت میں روتا رہا۔ میں تو اس کی جدائی میں زندگی کا بڑا حصہ گزار کر آیا تھا۔ میری آواز کہیں بہت دور سے آئی، کیوں کیا تم نے ایسا؟ اتنی نفرت تھی مجھ سے؟ اتنی بڑی سزا کیوں دی مجھے؟ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ پھر اس نے جو بتایا اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ جب میں نے اسے پرپوز کیا تھا اس سے ایک دن پہلے میری ماں اس کے گھر گئی تھی اور کہا تھا اگر میرا بیٹا تم سے شادی کا کہے تو انکار کر دینا، میں اس کی شادی تم سے نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے کہا کہ میں تو آپ کے بیٹے سے محبت کرتی ہوں۔
تو کہنے لگی اسی لیے تو شادی نہیں ہو سکتی، وہ میرا ستیلا بیٹا ہے، میں اس کی سگی ماں نہیں ہوں۔ اس کی سگی ماں نے مجھ سے ہر خوشی چھین لی، میرے شوہر کو مجھ سے چھین لیا تھا۔ اللہ نے اسے جنم دیتے ہوئے اس کی ماں کو اٹھا لیا، لیکن میرا شوہر ہمیشہ اسی کے بچوں کو ترجیح دیتا رہا، یہاں تک کہ رمیسا نے بھی میرے بیٹے سے شادی سے انکار کر دیا۔ وہ مبشر سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس لڑکے کی وجہ سے میرا سگا بیٹا تباہ ہو گیا۔ اب اگر اس کی تم سے شادی کر دی جائے تو وہ تمہارا ہو جائے گا، میرے اپنے بچوں کا کیا ہوگا؟ مجھے مبشر کی کمائی کی ضرورت تھی، مجھے گھر بنانا تھا، بیٹیوں کی شادی کرنی تھی، یہ سب تب ہی ممکن تھا جب مبشر میرے ہاتھ میں رہے۔ پھر اس نے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی نہ کرو تو وہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے اس نے شرط رکھی کہ میں اسے دور رہوں اور سب کو بتا دوں کہ میں مر گئی ہوں۔ تمہارے سعودیہ جانے کے بعد اس نے تمہیں یہی یقین دلایا، اور 16 سال بعد جب تم واپس آئے تو مجھے کہا گیا کہ میں تمہاری بھابھی بن کر رہوں۔ چند دن بعد تم چلے جاتے تو وہ اصل بہو کو واپس بلا لیتی، جسے وقتی طور پر میکے بھیج دیا گیا۔ انایا رو رہی تھی اور میں پتہ نہیں کہاں کھو گیا تھا۔ زندگی مجھے کہاں لے آئی تھی؟ جس ماں کو میں عبادت سمجھتا تھا اس نے میری زندگی سے ہر خوشی چھین لی، میری جوانی کا وقت مجھ سے اور میری بیوی سے جدا کر دیا، صرف اپنے بدلے کے لیے۔ میرے بھائی بہن بھی پیسے کی لالچ میں خاموش رہے، پیسہ ہر رشتے سے بڑھ کر تھا ان کے لیے۔ جب ماں کو پتہ چلا کہ میں سب جان گیا ہوں تو اس نے جھوٹ بول دیا اور الزام انایا اور بھائی پر ڈال دیا، لیکن اب میری برداشت ختم ہو چکی تھی۔ میں نے نائے کا ہاتھ تھام اور گھر چھوڑ دیا۔ میں نے ایسے بے حس رشتوں کا کیا کرنا تھا؟ میں نے زندگی سے یہی سیکھا کہ جو آپ کا ہوتا ہے اسے آپ کا احساس ہوتا ہے، اور جسے آپ کا احساس نہ ہو وہ کبھی آپ کا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اور نایا نے اپنی الگ دنیا بسا لی۔ کچھ ہی عرصے بعد ماں نے بھی مجھ سے معافی مانگ لی، میرا دل آج بھی ان کے لیے صاف تھا۔ میں انہیں اپنی سگی ماں ہی سمجھتا تھا۔ میں نے سب باتیں بلا دی مگر اپنا گھر الگ کر لیا۔ اب میں ان سے ملنے اور خرچہ دینے بھی جاتا ہوں، مگر دل میں کسک رہتی ہے کہ میرا کیا قصور تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور دل کو چھو لینے والی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔